बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु अला अहलिही वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। नाज़रीन किराम, बंदगाने खुदा व मुहिब्बीन अहले बैत, माह मुबारक रमज़ान, माह बरकत, माह रहमत व मग़फ़िरत, माह इस्तिग़फ़ार, माह क़याम व सुजूद, माह इताअत व बंदगी, माह तकामुल इंसान, माह सुलूक इलल्लाह की सआदत हमें नसीब हो रही है। और इस माह की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि इस माह में शब कद्र है। शब कद्र यानी वो अजीम रात, वो बाबरकतों वाली रात कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। और ये शब कद्र तमाम इंसानों के लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि जब तक शब कद्र है इसका मतलब है कि कोई इस ज़माने में हुज्जत खुदा बाकी है। किस तरह? क्योंकि शब कद्र में मलाइका नाजिल होते हैं। इस शब कद्र में मलाइका नाजिल होते हैं। और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कभी हमारे दुश्मनों से अगर मुनाजरा करना पड़े तो सूरह कद्र पर मुनाजरा करना, हमारी विलायत को साबित करने के लिए, हुज्जत खुदा को साबित करने के लिए, मुंजी बशरियत मुंतकिम खून हुसैन यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ को अगर साबित करना है तो सूरह कद्र से दुश्मनों के सामने साबित करें, क्योंकि इस शब में मलाइका नाजिल होते हैं। अब मलाइका मुजर्रद हैं, जिस्म नहीं रखते, तो मलाइका नाजिल कहाँ पर होते हैं? क्या ज़मीन पर नाजिल होते हैं? मलाइका के लिए कोई ऐसा ज़र्फ़ हो जो उसे बर्दाश्त कर सके उन्हें। अब ये मलाइका किस पर नाजिल होते हैं? मलाइका हर अमर में उस इमाम मासूम हुज्जत खुदा पर नाजिल होते हैं। अल्लाहु अकबर। चाहे फिर वो मलाइकों में से जिब्राइल हो, मीकाईल हो, इसराफील हो, इज़राइल हो, यानी तमाम मलाइका नाजिल होते हैं कल्बे हुज्जत खुदा पर। बस जब तक शब कद्र है इसका मतलब कि इमाम ज़माना मौजूद है। इस तरह हो ही नहीं सकता कि शब कद्र हो लेकिन इमाम ना हो, और इस तरह भी नहीं हो सकता कि इमाम ज़माना मौजूद हों लेकिन शब कद्र ना हो। बस ये शब कद्र जो 1000 रातों से अफजल है, बल्कि 1000 महीनों से अफजल है। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, हज़ारों महीनों से अफजल है। 1000 का तादाद यहाँ पे मुअय्यन नहीं, हज़ारों कहते हैं ना, हज़ारों से ये बढ़तर है, यानी बहुत सारों से बढ़तर है, यानी तादाद मुअय्यन ही नहीं की है खुदावंद मुताल ने। बस ये शब कद्र शब इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फ़रजहु, बल्कि मैं कहूँ कि शब कद्र शब ज़ुहूर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ है। किस तरह के शब कद्र उस वक्त तक इंसान दर्क ही नहीं कर सकता जब तक वो इंसान अपने इमाम ज़माना की तरफ कदम न बढ़ाए। बस जिसने भी इस माह में, इस माह मुबारक रमज़ान में अपने वक्त के इमाम की तरफ सफ़र किया, उसने शब कद्र को दर्क कर लिया। ये शब इमाम से मंसूब है, मलाइका नाजिल होते हैं, इमाम पर नाजिल होते हैं। बस शब कद्र यानी शब इमाम ज़माना। और इमाम की तरफ हम सफ़र किस तरह कर सकते हैं? इस्तिग़फ़ार के ज़रिए।
کہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ باعث بنے ہوئے ہیں امام اور ہمارے درمیان جدائی کے۔ بس اس ماہ میں استغفار سے اور اپنی دعاؤں سے، خدا کی بارگاہ میں گڑگڑانے سے ہم ایسے پاک و طاہر بن سکتے ہیں کہ ہم امام زمانہ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور جس نے امام زمانہ کی طرف قدم بڑھا لیا اس نے شب قدر کو پا لیا، اور جس نے ایک شب قدر کو پا لیا یعنی اس نے پوری زندگی کے بندگی اس ایک رات میں انجام دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا لطیف شب ہے کہ ایک انسان پوری زندگی بندگی کرے بغیر شب قدر کو درک کیے ہوئے، لیکن ایک انسان فقط ایک شب قدر کو درک کرے تو اس کی نسبت اس نے پوری اس کی زندگی کے جس نے اعمال انجام دیے تھے، بندگی کی تھی پوری زندگی میں، چاہے اس کی عمر 70 سال ہو 80 سال، اس نے وہ ایک شب میں، ایک دن میں، 24 گھنٹوں میں نہیں، ایک شب میں وہ تمام بندگی اور تمام کمالات اس ایک رات کی فرصت میں حاصل کر دی۔ بس یہ ماہ رمضان ماہ فرصت ہے، اور فرصتیں جو ہیں بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں فرصتیں بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں، پر بادل کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ تو بس اس ماہ سے جتنا ہو سکے استفادہ کریں، جتنا ہو سکے استفادہ کریں۔ بس اگر اس ماہ سے ہم استفادہ کریں تو جو امام زمانہ کے ظہور کی دو ہیں، ایک ظہور عمومی ہے، یعنی امام تمام کائنات کو اپنا دیدار کرا، یہ کہتے ہیں ظہور عمومی۔ ایک ظہور خاص ہے کہ امام فقط آپ کے لیے ظہور کرے۔ اللہ اکبر، تشرفات ہیں نا مسند کتابوں میں جو سند کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں کہ امام نے فلاں کو دیدار کرایا، فلاں کو دیدار کرایا، فلاں عرفاء کو دیدار کرایا۔ اس طرح ہمیں بھی امام دیدار کرا سکتا ہے، ظہور خاص امام ہمارے لیے کرا سکتا ہے، اور ضرورت نہیں ہے ہم امام کے پاس جائیں۔ اگر ہم ایسے بن جائیں اس ماہ رمضان کی برکت سے، استغفار کی برکت سے، بندگی کی برکت سے، شب کے قیام کی برکت سے، اس ماہ مبارک کے روزوں کی برکت سے ہم ایسے بن جائیں تو امام زمانہ خود ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے خود۔ بس ظہور خاص بھی ممکن ہے انسان کے لیے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انسان میں صلاحیت ہو، اور وہ صلاحیت انسان اس ماہ مبارک رمضان میں دوسرے ماہ کی نسبت بہتر و احسن طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ماہ میں بہتر و احسن طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ بس یہ شب قدر ہے جس میں انسان امام کی طرف سفر کرے تاکہ شب قدر کو درک کرے اور شب قدر میں اپنی پوری زندگی کی بندگی اس ایک شب میں حاصل کرے، یعنی تمام کمالات اس ایک شب میں حاصل کر سکے۔ لیکن اس شب میں بعض گناہ ہیں جو اس شب میں بھی معاف نہیں ہوتے، اور یہ بھی انہی روایات تحذیر میں سے ہے، ڈرانے والی، یعنی اس بتا رہے ہیں کہ اس گناہ، یعنی شریعت بتا رہی ہے کہ اس گناہ کی کتنی کراہت ہے کہ جو شب قدر میں بھی معاف نہیں ہوتے۔ شب قدر میں جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو جبریل سب کو حکم دیتا ہے جو بھی دعا مانگے اس کی دعا لکھو، اور پھر سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں صبح کے وقت۔ لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جو شب قدر میں بھی جن کی معافی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، روایت تحذیر میں سے ہے، روایت تحذیر ڈرانے والی روایات، یعنی اس گناہ کی کراہت بیان ہو رہی ہے کہ عاق الوالدین، یعنی اگر کوئی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، اور یہ بھی بتاؤں کہ ظہور خاص یعنی امام سے ملاقات اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب انسان اپنے والدین کا فرمان بردار ہو۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کا نافرمان ہو تو وہ امام وقت کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، امام وقت کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھی ہمارے ولی ہیں، خدا نے انہیں ولی بنایا ہے۔ جب آپ ایک ولی کی فرمان برداری نہیں کر سکتے، ایک ولی کے فرمان کی اطاعت نہیں کر سکتے، تو پھر حقیقی ولی کے سامنے آپ اس طرح آ سکتے ہیں۔ یعنی عاق الوالدین، اگر کوئی والدین کو ناراض کر لے تو یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جو عرش خدا کو لرزا دیتا ہے۔ عرش خدا یعنی علم خدا، قدرت خدا، اللہ اکبر،
عرش خدا کو پتہ نہیں سینکڑوں ملائکہ حمل کیے ہوئے ہیں، پنجتن کی اسماء کی وجہ سے، مکتوب کی وجہ سے وہ استقرار میں ہے، قرار میں ہے، وہ ہل جاتا ہے عاق الوالدین کی وجہ سے۔ اگر کوئی والدین کو ناراض کرتا ہے تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے۔ بس ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ والدین کے نافرمان ہیں تو حتماً جائیں اور اپنے والدین کو راضی کریں، اور جو بھی اپنے والدین کو راضی کر دے سمجھو اس نے خدا کو پا لیا، کہ یہ مظہر خدا ہے۔ اس مہینے میں آپ خدا کی طرف اگر ایک قدم بڑھائیں گے تو خداوند متعالی آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ اور اسی طرح والدہ بھی مظہر خدا ہے، اگر آپ نے اسے کتنا بھی دکھ دیا ہے، ناراض ہیں، جائیں آپ ان کی خدمت میں، معافی مانگیں تو آپ کو گلے لگائے گی، چاہے کتنے بھی آپ گناہ گار انہیں اذیت اور انہیں ناراض کیا ہو، لیکن پھر بھی وہ والدہ ہے، ممتا ہے، اس نے آپ کو پالا ہے، اتنے چھوٹے تھے آپ کو اتنا بڑا کیا ہے، تو وہ آپ کو معاف کر دے گی، عاق الوالدین۔ دوسرا، قطع رحمی، خاندان سے قطع تعلقی کرنا، یعنی رشتہ داروں سے بات نہ کرنا، شیعوں سے بات نہ کرنا، دوستوں سے بات نہ کرنا، ایک مومن بھائی سے اپنا رشتہ منقطع کر دینا، یہ بھی انہی گناہوں میں سے ہے جو شب قدر کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ روایت تعظیم میں سے آیت اللہ مجتہد طہرانی نے اسے بیان کیا ہے، بڑے بزرگ عرفاء میں سے تھے کہ جب نجف میں نماز پڑھ رہے تھے تو نماز ظہر کے بعد انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ پوچھا گیا کیوں گریہ کرتے ہو؟ کہا کہ امام زمانہ فرماتے ہیں تم ہر نماز کے بعد میرے لیے دعائے سلامتی کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر، یعنی اتنے مقام اور منزلت پر فائز تھے آیت اللہ مجتہد طہرانی۔ تو بس قطع تعلقی یہ ایک ایسا گناہ ہے جو عرش خدا کو لرزا دیتا ہے، جو شب قدر میں بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور قطع تعلقی کو صلہ رحمی میں بدلنے کا آسان طریقہ ماہ مبارک رمضان کی افطاری ہے، سحری ہے۔ جن رشتہ داروں سے آپ ناراض ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، اس ماہ میں انہیں افطاری کے لیے دعوت دیں کہ خدا کے لیے میں افطار کر رہا ہوں، آپ کو دعوت عرض ہے، تو بے شک بالکل آئیں گے، حتماً ضرور آئیں گے، یا سحری پر بلا لیں، افطار کی دعوت کریں۔ اور افطار کا اتنا ثواب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں سب کسی نہ کسی مومن کو افطار کرائیں، روزہ اسے کھولوائیں۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو استطاعت نہیں ہے، مال و دولت ملکت نہیں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خطبہ شعبانیہ بلکہ رمضانیہ میں کہ رسول گرامی قدر نے فرمایا اگرچہ ایک کھجور اور پانی کے گلاس سے کسی کو افطاری کراؤ تو یہ بھی بہت بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے طعام ہوں، اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم افطار کر کے اور انہی کو بلا رہے ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے نہ کریں، افطاری مومن کے لیے، جو روزہ رکھے اس کو افطاری کرائیں۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، افطاری میں بڑے بڑے طعام پکاتے ہیں اور بڑے بڑے آفیسر جو بڑے ہمارے دوست ہوتے ہیں انہیں بلاتے ہیں، البتہ ان میں سے بعض نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا، آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے، روزہ نہیں رکھتا، پھر اسے بھی بلاتے ہیں آ جائے ہمارے پارٹی پہ، تو یہ تو دعوت ہو گئی، تو افطار نہیں ہوئی، یعنی آپ کا خلوص کہاں گیا؟ بے شک آپ اپنے دوستوں کو بلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غربا کو بھی بلائیں، اور غربا کو بھی وہی افطار کرائیں جو انہیں کرواتے ہیں۔ ایسے نہ کریں کہ انہیں سموسے دے دیں اور بریانی وغیرہ دوسرے طعام انہیں بڑے لوگوں کو دے دیں۔ بس صلہ رحمی اس ماہ رمضان میں، بلکہ امام رضا علیہ السلام نے ابا سلط کو کہا کہ ماہ شعبان
ختم ہونے والا ہے، اور جس سے تم نے قطع تعلقی کی ہے اس سے صلح رحمی کر لو۔ یہ ادب ماہ رمضان المبارک ہے، تاکہ ماہ مبارک میں تمہیں کمالات حاصل ہوں۔ اگر کسی کی امانت تمہارے گردن پہ، امانت ادا کر دو۔ اللہ اکبر۔ کسی کو ناراض کیا ہے تو اسے منا لو۔ یہ آداب ماہ رمضان مبارک میں سے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے باصلت اپنے صحابی کو فرمایا۔ بس یعنی عاق الوالدین، والدین کی نافرمانی اور قطع تعلقی، ان رشتہ داروں سے تعلق کو منقطع کر دینا، یہ ایسے گناہ ہیں جو عرش خدا کو لرزا دیتے ہیں، شب قدر میں بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ ایسے گناہ ہیں۔ بس یہ ماہ مبارک ماہ استغفار ہے، اس میں استغفار کریں، تمام اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ جب تک آپ حق الناس ادا نہیں کرتے تو حق اللہ ادا نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اگر اس جملے کو میں تبدیل کروں کہ جب تک آپ حق الناس ادا نہیں کرتے، یعنی آپ نے اگر کسی کی چوری کی ہے، اگر اس کی چوری آپ واپس نہیں کرتے تو خدا آپ کی جو چوری کی ہے وہ بخشے گا نہیں۔ اگر وہ چوری جس سے کی ہے معلوم نہیں ہے تو اس کے جتنا مال چوری کیا تھا وہ صدقہ نکال دیں۔ اگر کس کو ناراض کیا ہے تو جا کے اس سے پہلے معافی مانگے، پھر بارگاہ خداوند متعال میں خدا کہے گا جس بندے کو تم نے اذیت دی ہے اس کے بعد جاتے نہیں ہو اور دروازے میرے پہ آ جاتے ہو۔ حق الناس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، ہم معمولی سمجھتے ہیں، گناہ کر کے آتے ہیں، کسی کو مال غصب کر لیتے ہیں، پھر آگے بارگاہ خدا میں آ جاتے ہیں۔ بھائی پہلے اس کا جبران تو کرو، پھر بارگاہ خداوند متعال میں آ تو خدا بھی تمہیں معاف کرے گا۔ اور اگر انسان استغفار کے ذریعے سے کمال اور بندگی کے مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس انسان کو شب قدر درک ہوگی، اور اگر انسان یہ شب قدر درک کر رہے ہو، حقیقی معنوں میں سے استفادہ کرے، تو پھر امام زمانہ کا اس کے لیے خصوصی ظہور ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری سب کی خواہش ہے این بقیت اللہ، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ کہاں ہے یوسف زہرا؟ این بقیت اللہ، این حجت اللہ؟ کہاں امام زمانہ؟ امام زمانہ موجود ہیں لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے۔ بس خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں اس ماہ سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شب قدر کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے آخری ولی حجت ولی عصر مولا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔